18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब और उन समेत तमाम जो कैदी वहां पे हैं अडयाला में, उनकी किसी भी शख्स से मेल मुलाकातों पे पाबंदी आयद कर दी है सरकार ने। क्या ये डील लेके आए हैं गंडापुर साहब? हुकूमत शायद आईनी तरामीम लाना चाह रही है, शायद इस हवाले से भी दो राय हैं। लेकिन ये जो मूव है ये इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। क्या ये हुकूमत की मूव है या एस्टेब्लिशमेंट की मूव है? अली अमीन गंडापुर साहब की जो कहानी है जी, आधी रात तक मैं केपी हाउस के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहा कि वर्कर ये कह रहे थे कि लीडरशिप की हमें जरूरत नहीं है, हम हैं और खान है, बस हम उसके लिए नहीं। भाई साहब ने फरमाया कि क्या पार्लिमान, अदलिया, मीडिया में गैंगस्टरिज्म से फैसले होंगे? सोशल मीडिया इदारों और जजेस को गालियां देने के लिए है। सोशल मीडिया लाइक्स और डिसलाइक्स के लिए इदारों से खेला जा रहा है। बड़े बड़े थंबनेल बनाए जाते हैं। जस्टिस काजी फैसला के बारे में ये रिपोर्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम पाइन, अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुशामदीद कहता है। मेहरबानी मोहब्बत इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टल्ली वाला बटन दबा लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। लेस फनकारी मोर जानकारी। जानकारी है अली अमीन गंडापुर की कहानी के ऊपर, उस फसाने के ऊपर, उस स्क्रिप्ट के ऊपर, उस फिल्म के ऊपर जो उन्होंने बयान की है केपी असेंबली के अंदर। जब वो पहुंचे, किस तरह पहुंचे, मौजाना तौर पर आप एक से जायद वीलॉग्स और बहुत कुछ तब से तज्जिये और खबरें एक्सक्लूसिव सुन चुके हैं। मैं अपनी स्टोरी पे कायम हूँ जो कल परसों से बयान कर रहा हूँ। इमरान रियाज खान साहब से उनकी गुफ्तगू हुई अली अमीन गंडापुर साहब की, उसके ऊपर इमरान रियाज साहब ने एक वीलॉग भी किया है, वो भी डिस्कस करता हूँ। लेकिन सबसे अहम खबर आज ये है कि इस सब के बाद अडयाला में इमरान खान साहब जो कैद हैं, 18 अक्टूबर तक इमरान खान साहब और उन समेत तमाम जो कैदी वहाँ पे हैं अडयाला में, उनकी किसी भी शख्स से मेल मुलाकातों पे पाबंदी आयद कर दी है सरकार ने। क्या ये डील लेके आए हैं गंडापुर साहब कि अगले दिन ही पता चला पाबंदी आयद हो गई है? तो अब अगर 18 तक पाबंदी है तो 18 के बाद 19 अक्टूबर को बनती है तारीख, दिन बनता है हफ्ता, 20 को बनता है इतवार, यानी मामला चला गया 21 अक्टूबर तक। इस बीच में तमाम मुलाकातों पर पाबंदी है, लॉयर्स नहीं मिल सकते, और जो केसेस थे खान साहब जो जेल में समात होती थी वो भी मौखर कर दिए गए, मुलतवी कर दिए गए, वरना तो डे टू डे हियरिंग हो रही होती थी, जल्दी थी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, इसलिए ये मामलात सामने आए हैं बज़ाहिर। लेकिन शंघाई ताउन तंजीम इजलास अपनी जगह, ये एक स्ट्रेटजी मालूम होती है टू कंटेन इमरान खान साहब, टू मेक श्योर कि खान साहब से उनके वकला या उनके सियासी जमात के रहनुमाओं की मुलाकात ना हो सके। इस बीच हुकूमत शायद आईनी तरामीम लाना चाह रही है, शायद इस हवाले से भी दो राय हैं। लेकिन ये जो मूव है ये इटसेल्फ बहुत इंपॉर्टेंट मूव है। क्या ये हुकूमत की मूव है या एस्टेब्लिशमेंट की मूव है? क्योंकि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए, फिर वो केपी असेंबली पहुंचे, जो तकरीर की जिसमें सिर्फ आईजी को मुखातिब किया, किसी और का नाम नहीं लिया, उस सब को लेकर के कई एक सवाल जहनों में आ रहे हैं जिनके जवाब ढूंढने की हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो अगर तो बाकायदा डील थी, आईनी तरामीम मौखर होने की बात थी, इसलिए गंडापुर साहब ने हाथ हौला रखा, नहीं बताया वो कहाँ थे, तो फिर ये पाबंदी क्यों लगी इमरान खान साहब पे मुलाकातों के ऊपर? ये है मेरा सवाल जो आप भी सोचिएगा। अली अमीन गंडापुर साहब की जो कहानी है, जो इमरान रियाज खान साहब ने अपने वीलॉग में बयान की, कहते हैं जी, आधी रात तक मैं केपी हाउस के ऊपर एक छोटे से कमरे में रहा। आधी रात को फिर मैं केपी हाउस से निकला, पहाड़ों पर चढ़ता हुआ सड़क तक पहुंचा, पत्थर फेंका, एक गाड़ी रुकी, उसमें बैठा और फिर मैं पेशावर पहुंचा 12 अजला क्रॉस करते हुए। अच्छा, मैंने भी कोशिश की, थोड़ा बहुत ज़ाहिर बात है, हमें भी जुग्राफिया का, मोहल्ले वकूअ का, मैप का पता है पाकिस्तान के। तो पिंडी से या इस्लामाबाद से अगर आप पेशावर जाते हैं तो 12 अजला तो नहीं आते बीच में। मैंने तो गिनने की कोशिश की, अगर आपको मिले 12 तो मुझे आप कमेंट में गिनवा दीजिएगा। पता नहीं वो फिर विया भटिंडा जिसे हम कहते हैं कोई और 2-4 सूबों से गुजरे होंगे। तो सबसे पहली तो कहानी ये। अब उसका जवाब सुने। अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं, जो केपी हाउस है उससे कोई 100-150 कदम दूरी पर सड़क है, मेन सड़क जो है इस्लामाबाद में, और इतनी ही फासले पर उमर अयूब साहब का घर है और भी लोगों के घर हैं, वहां चले जाते। ये बात कि उनकी एंट्री की फुटेज आपके सामने है। अगर अली अमीन गंडापुर साहब अपनी एग्जिट की फुटेज जारी करते हैं, ये देखें जनाब, मैं ऐसे गया हूं, यूं गया हूं, ऐसे पहुंचा हूं, और ये सबूत है कि मैं केपी हाउस में था। केपी हाउस में अगर वो थे तो कोई बंदा भी तस्दीक नहीं कर रहा था, सब लाइलम थे, उनका भाई भी, सब भी। और कैसे वो निकल गए? एक सूबे का सीएम आम शहरी नहीं है वो। अगर पहाड़ों पे चढ़ता हुआ जा रहा है, इस्लामाबाद पुलिस ने नाके लगाए हुए हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि कैसे
یہ باریک فلم جو ہے، جو اسکرپٹ ہے، لکھا ہے علی امین گنڈا پور صاحب نے، اسے جسٹیفائی کیسے کریں؟ یہ صرف اور صرف فیس سیونگ نتھنگ ایلس. کیونکہ زبیر علی خان ہمارے ایک صحافی ہیں، پی ٹی اے کی بیٹ کور کرتے ہیں. عبدالصمد یعقوب ہیں پی ٹی اے کے ایک رہنما، پی ٹی اے کے ایک ورکر بڑے پرانے. انہوں نے تو کہا کہ گنڈا پور کے خلاف وہ علم بغاوت بلند کرتے ہیں. گنڈا پور صاحب کی اس غائب ہونے کے بعد، کے پی اسمبلی کی تقریر کے بعد، جو پی ٹی اے کا ورکر سپورٹر ہے، اس نے بڑے غم و غصے کا اظہار کیا ہے. گنڈا پور صاحب کی اپنی مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. میں صرف ان کو تنقید کا نشانہ نہیں بناؤں گا، بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ مجبوریاں بھی ہو سکتی ہیں. تو زبیر علی نے لکھا ہے کہ فلم کا اسکرپٹ تو ہو سکتا ہے، حقیقت میں ایسا نہیں ہے جو گنڈا پور صاحب بیان کر رہے ہیں. میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ کے پی ہاؤس رہے تھے. کے پی ہاؤس کے بعد کوہسار کے آس پاس کسی جگہ گئے تھے، جہاں ان سے طے یہ کیا گیا تھا کہ عمران خان صاحب سے ویڈیو کال کی جائے گی. ویسا نہیں ہوا، لیکن کوئی وعدے وعید ہونے کے بعد وہ پھر کسی ہوٹل میں چلے گئے، وہاں قیام کیا، اور اس کے بعد وہ عام سی گاڑیوں میں پشاور چلے گئے دوپہر 1:30-2 بجے کل، اور پھر شام کو وہ پہنچے. اسی لیے کے پی اسمبلی کا اجلاس بھی تاخیر سے شروع ہوا، بہت تاخیر سے شروع ہوا. شیریں زادہ صاحب ہے ہمارے جرنلسٹ، انہوں نے گنڈا پور صاحب کا انٹرویو بھی کیا. کے پی میں ہوتے ہیں یہ بھی. عمران ریاض خان صاحب کے پاس اکثر دیکھے جاتے ہیں، بڑے اچھے ہمارے صحافی دوست ہیں. اس انٹرویو میں بھی گنڈا پور صاحب بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. کوئی سرا، کوئی نقطہ، کوئی اس طرح کی بات نہیں کر پا رہے کہ واٹ وینٹ رانگ ود ہم. 30 گھنٹے وہ جو لاپتہ رہے، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں دے رہے. منزل قریب ہے، انشاءاللہ منزل تک جائیں گے، آئین اور قانون کی بالادستی ہمیں چاہیے، کوئی کہانی نہیں بیان کر رہے وہ. اور آج اس کے بعد دوسرا ایشو بھی آپ دیکھ لیں. ایک صحافی ہیں ہماری مہوش قماس، بڑی اچھی جرنلسٹ ہیں، سلجھی ہوئی جرنلسٹ ہیں. ان کا میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جب لیڈرشپ غائب ہو گئی، علی امین گنڈا پور غائب ہو گئے، تو جو ورکر وہاں پہ ڈی چوک میں موجود تھے، ان سے انہوں نے بات کی. یہ وہی بات دہرا رہی ہیں جو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ورکر یہ کہہ رہے تھے کہ لیڈرشپ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم ہیں اور خان ہے، بس ہم اس کے لیے نکلے ہیں. اس پہ رؤف کلاسا صاحب کی بھی ایک تھیری ہے. انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، ویلاگ بھی کیا کہ یہ جان بوجھ کے پی ٹی آئی نے ایسا سٹیج کیا تھا کہ لیڈرشپ غائب ہو، عوام ہوں اور ادارے ہوں آمنے سامنے ہوں، اور بنگلہ دیش کی طرح کوئی صورتحال بن جائے. میں شاید اس سے اتفاق نہ کروں، کیونکہ یہ بہت دور کی سوچ ہے. سینئر صحافی ہیں، ان سے اختلاف تو ہو سکتا ہے، لیکن آئی تھنک انہوں نے بہت ہی ایسے تانے بانے جوڑے ہیں کہ جی ایز اف کہ بنگلہ دیش جیسے حالات آٹومیٹکلی پیدا ہو جائیں گے، عوام اور ادارے آمنے سامنے ہو جائیں گے. ایسا مشکل تھا، کیونکہ آبویسلی علیمہ خان صاحبہ، ان کی بہن، کئی اور دیگر رہنما، عالیہ حمزہ، یہ سب تو وہیں تھے. اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ عوام اور اداروں کو آمنے سامنے کرنا کسی لیڈر کی خواہش میں ہو. سب یہ جانتے ہیں کہ اداروں کو اور عوام کو آمنے سامنے نہیں کیا جا سکتا. یہی وجہ کہ فوج نے براہ راست کسی شخص پہ کوئی اختیارات ہونے کے باوجود بھی چیزوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا تھا. مشکل ہوتا ہے. فوج ہو یا دیگر ادارے ہوں، وہ اپنے ہی شہریوں کے اوپر بندوق نہیں اٹھا سکتے، آمنے سامنے نہیں ہو سکتے. یہ کسی ملک کے ادارے یا کسی ملک کے عوام کے لیے سب سے تکلیف دہ اور سب سے آخری مرحلہ ہوتا ہے کہ جب ادارے اور عوام آمنے سامنے ہو جائیں، یعنی فوج اور عوام آمنے سامنے ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ فوج کو بھی پتہ ہے، اور یہ عوام کو بھی پتہ ہے، عمران خان کو بھی پتہ ہے، نواز شریف کو پتہ ہے. بہرحال پھر دیکھیے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا آپ سے کہ اڈیالہ میں 18 اکتوبر تک پابندی لگ گئی ہے عمران خان صاحب کی میل ملاقاتوں کے اوپر، اور ان کے کیسز بھی تب تک نہیں سنے جائیں گے. اس سے اوپر اور سنیں، سی ڈی اے نے جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ہے، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے اسلام آباد کی، انہوں نے جو کے پی ہاؤس ہے جہاں پہ علی امین گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں میں چھت پہ بیٹھا ہوا تھا، بلڈنگ رولز کی خلاف ورزی کا الزام لگا کے اس کے داخلی راستے کو سیل کر دیا ہے. فیملی بلاک میں رہائش فیملیز کو بلڈنگ خالی کرنے کی مہلت دے دی ہے 24 گھنٹے کی. کے پی ہاؤس میں جو آفس ہے سی ایم کا، اسے بھی سیل کر دی. تو یہ عمران خان پہ پابندی، ملاقاتوں پہ، کے پی ہاؤس کو سیل کیا جا رہا ہے. تو علی امین کیا لے کے آئے ہیں پھر؟ یہ سوال پوچھ رہے ہیں پی ٹی اے والے. کیا ڈیل کی ہے؟ کیا آئینی ترامیم مؤخر ہو رہی ہیں؟ حسن ایوب صاحب تو یہ لکھ رہے ہیں جی اسی ہفتے پیش کیے جانے کا امکان ہے. آئینی ترامیم کے حوالے سے میں ایک بڑی خبر آپ کو دے دوں. جو 30 ستمبر سے پہلے کوشش کی گئی تھی نا آئینی ترامیم کی، تب 1-2 ووٹوں کی کمی تھی. بندوبست تقریباً تھا، لیکن 1-2 ووٹوں کی کمی تھی، تو وہ پوری نہیں ہوئی. اب جب سے 30 ستمبر ہو چکی، نئی قیادت آ چکی آئی ایس آئی میں، اس کے بعد اب یہ کمی 1-2 ووٹوں کی نہیں رہی، بلکہ 5-7 ووٹوں کی ہو چکی ہے. کچھ لوگ تو اسی بیچ میں باہر بھی چلے گئے بیرون ملک بھی. تو مجھے نمبر پورا ہوتا دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ پہلے 1-2 ووٹوں کی کمی تھی، اب اس سے کہیں زیادہ کمی واقع ہو چکی ہے. تو مجھے نظر نہیں آ رہا کیسے ہو. البتہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے اپنے کالم میں آج حوالہ دیا ہے کہ جی گورنر راج کا آپشن ابھی بھی ہے، لیکن وہ بیک فائر کر سکتا ہے. کنڈی صاحب بھی ملے تھے آصف علی زرداری صاحب سے. میرا خیال ہے گورنر راج اگر لگنا ہوتا تو یہ ڈی چوک جب پی ٹی آئی آئی تھی، گنڈا پور صاحب آ رہے تھے، اسی بیچ لگ سکتا تھا،
اور ویسے بھی 18ویں ترمیم کے بعد اب اس کے حالات بڑے مخصوص ہو چکے ہیں، اس کی آپشن مجھے نظر نہیں آ رہی، البتہ نااہلی کی تلوار آرٹیکل 149 جس کے تحت صوبے میں مخصوص حالات کی وجہ سے وفاق اپنے عمل دخل کو بڑھا سکتا ہے، اس طرح کی کہانیاں ضرور زیر بحث ہیں، ہاؤ ٹو کنٹین. لیکن ایز لانگ ایز علی امین گنڈا پور صرف آئی جی اسلام آباد کو پکارتے رہیں گے، ایز لانگ ایز جب تک وہ غائب ہوتے رہیں گے، ایز لانگ ایز جب تک وہ کوئی یعنی باقاعدہ چڑھائی نہیں کرتے، تب تک میرا نہیں خیال علی امین گنڈا پور کو وہ خطرہ ہے. اور رہی بات عمران خان صاحب کی، جب بھی علی امین ان سے ملے، میرا تو خیال یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی پچھلے 2-3 دنوں میں رابطہ ان کا ہوا ہے عمران خان صاحب سے، اور اسی لیے جب وہ پہنچے تھے اسمبلی میں تو انہوں نے بڑے طریقے سلیقے سے صرف آئی جی اسلام آباد کو اور حکومت کو مخاطب کیا، کسی اور کا ذکر نہیں کیا، کوئی اور بات نہیں کی. ایک سوال اور بھی پی ٹی اے کے چاہنے والے اٹھا رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب جب آپ نکلے تھے یہاں سے اسلام آباد کھڑے ہو کے آپ آئی جی اسلام آباد کو کیوں نہیں للکارے تھے، کے پی ہاؤس جا کے کیوں للکارا آپ نے کے پی اسمبلی میں؟ یہ میرا خیال ہے زیب داستان ہے. کل پرسوں کے ویلاگز میں نے بھی بہت تنقید کی تھی علی امین گنڈا پور کے اوپر، لیکن یہ فیکٹ ہے جو آپ سمجھیں گے کہ علی امین واقعتاً ایک پل صراط کے اوپر سے گزر رہے ہیں. ایک طرف سی ایم ہے، دوسری طرف عمران خان کے احکامات ہیں کہ آل آؤٹ جانا احتجاج کرنا ہے، تیسری جانب وہی واحد رابطہ ہیں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان سے کنیکٹیوٹی کا، اور بینگ سی ایم بھی ان کے روابط اسٹیبلشمنٹ سے، ایجنسیوں سے، حکومت سے ہوں گے. تو بڑی نازک سی ایک تھن لائن کے اوپر، ایک پل صراط کے اوپر وہ چل رہے ہیں. اس لیے انہیں پھر کئی بھیس بدلنے پڑتے ہیں، اس لیے انہیں کئی کہانیاں، کئی فلمیں، کئی اسکرپٹ لکھنے پڑتے ہیں. لیکن ابھی تک کا جو اسکرپٹ انہوں نے پیش کیا اپنی گمشدگی کا، لاپتہ ہونے کا، وہ کوئی وارے نہیں کھا رہا، اس میں کوئی چس نہیں آ رہی، اس میں کوئی دم نہیں ہے، اس میں کوئی خم نہیں ہے، اس کی اندر کوئی کہانی میں ربط نہیں ہے. ایسا نہیں ہوتا. گنڈا پور صاحب بہتر فلم، بہتر اسکرپٹ اگر آپ پیش کرتے تو شاید عوام اسے سن لیتے، دیکھ لیتے. جانے سے پہلے میں جناب چیف جسٹس کا ذکر کروں گا، قاضی فیصل صاحب کا، کیونکہ آج آل پاکستان وکلا کنونشن بھی تھا. جوڈیشل پیکج کے خلاف قرارداد منظور ہوئی ہے. قاضی صاحب کے بارے میں حامد خان صاحب جو پی ٹی اے کے رہنما ہیں، جو ان کے بڑے محترف تھے، انہوں نے آج کھل کے کہا ہے قاضی کہلانے کے قابل نہیں رہا. بڑا کھل کے انہوں نے تنقید کی ہے قاضی فائز صاحب کے اوپر. لیکن آج ایک منال کے حوالے سے کیس تھا جہاں پہ جناب چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کچھ ریمارکس رپورٹ ہوئے ہیں اور میں نے وہ دیکھے ہیں. ایک خاتون صحافی ہیں، انہوں نے ٹویٹ بھی کیا، اور ایک خاتون صحافی کے بارے میں ہی قاضی صاحب کچھ ریمارکس دے رہے تھے. میں آپ سے، سبین ان کا نام ہے غالباً، جی این این میں ہوتی ہیں، لیکن قاضی صاحب کی انٹینشن شاید مریم نواز جو جیو کی رپورٹر ان کے بارے میں تھی. قاضی صاحب نے فرمایا کہ کیا پارلیمان، عدلیہ، میڈیا میں گینگسٹرزم سے فیصلے ہوں گے؟ سوشل میڈیا اداروں اور ججز کو گالیاں دینے کے لیے ہے؟ سوشل میڈیا لائکس اور ڈس لائکس کے لیے اداروں سے کھیلا جا رہا ہے؟ بڑے بڑے تھم نیل بنائے جاتے ہیں. جسٹس قاضی فائز صاحب کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا. پتہ نہیں ان کو فرصت کیسے ہے تھم نیلز دیکھنے کی، میڈیا دیکھنے کی، حالانکہ عدالت میں بیٹھے جج صاحبان تو نہ اخبار پڑھتے ہیں، ٹی وی دیکھتے ہیں، لیکن ان کو تھم نیل سے اتنا ڈر کیوں ہے؟ قاضی صاحب تھم نیل سے ہوں گے، تھم نیلز کا ڈر ہے، اس سے نہ ڈریں، یہ تو ہوں گے، لوگ نکالیں گے تھم نیلز، آپ کے ریمارکس ہی تھم نیلز بنتے ہیں. یہ بھی جیسے ابھی آپ نے بولا، یہ بھی تھم نیلز ہے. تو وہ مخاطب میرا خیال ہے وہ مریم نواز سے تھے. میں نے ٹویٹر پہ چیک کیا، جو مریم نواز رپورٹر ہیں جیو کی، بڑی عمدہ رپورٹر ہیں، لیکن سبین بیٹھی تو انہوں نے کہا نہیں، اس خاتون سے بات نہیں کر رہا، کسی اور کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، ٹارگٹ کر رہے تھے. تو کیوں آپ اس طرح سے جناب چیف جسٹس آپ سوشل میڈیا کی اتنی مانیٹرنگ کرتے ہیں؟ آپ کو تو زیب بھی نہیں دیتا سر. ججز نہ اخبار پڑھتے ہیں، نہ ٹی وی دیکھتے ہیں، تاکہ ان کے کام کاج پہ اثر نہ ہو، تاثر نہ بنے کسی شے کا. تو یہ تاثر آپ اس کا اظہار کر رہے ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے. احمد فراد کا میں نے آخر میں ذکر کرنا ہے. شاعر ہیں، لاپتہ بھی رہے اور اپنی شاعری کی وجہ سے شہرت بھی پا رہے ہیں. یہ ایک ٹویٹر اسپیس میں تھے جہاں پہ پی ٹی اے کے لوگ تھے، اور وہاں کچھ سلمان صاحب ہیں. پہلے سمجھ آئی کہ شاید سلمان احمد گلوکار ہیں، لیکن کوئی یو کے بیسڈ سلمان صاحب ہیں، پی ٹی اے کے چاہنے والے. انہوں نے ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، بہت بدتمیزی کی، بے تحاشا بدتمیزی کی. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے وہ کلپ دیکھا، سنا، اور اس پہ اس بد تہذیبی کے اوپر مذمت بھی کی. یار ایسا تو نہیں ہے، ایک بندہ اگر آپ کی پارٹی کے ساتھ ہے یا آپ کی پارٹی کے لیے حریت پہ مبنی شاعری کر رہا ہے، تو آپ اسے اسپیس میں، بھری محفل میں یوں لتاڑیں گے، یوں گالیاں دیں گے؟ باہر بیٹھ کے جو لوگ یہاں بیٹھے لوگوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، انہیں سب سے پہلے تو یہ اس بات کا جواب دینا چاہیے کہ بھائی اتنے مامے خان ہیں آپ، تو واپس آئیں نا، آ کے لیں نام جس کا نام احمد فراد نہیں لے رہا تھا. آ کے آپ انقلاب کو لیڈ کریں نا. باہر بیٹھ کے گلاں کرنیاں بڑیاں سوکھی ہوندیاں نے، تو یہاں بیٹھے جو لوگ ہیں ان کے اوپر تنقید کرنی وہ مجھ سے بھی آسان ہوتی ہے. ادھر آئیں نا، آ کے جاب پورا کریں، لیڈ کریں، لائیں انقلاب، کریں مظاہرے. باہر بیٹھ کے گلاں سنانی ہیں، اچھی بات نہیں ہے. احمد فراز سے ہزار اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس طرح سے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. بہرحال
یہ اگلے جو ہماری آج اے پی سی بی ہوئی ہے فلسطین کے اوپر، پی ٹی آئی نے اس میں شرکت نہ کر کے برا کیا، جانا چاہیے تھا۔ یہ فلسطین کا معاملہ تھا، غزہ کا معاملہ تھا، پہلے آپ نے ہاں کی، پھر آپ نے نہ کی، آپ خود اپنے آپ کو ریلیونٹ کر رہے ہیں، لازمی جانا چاہیے تھا۔ اگلے 15-18 دن کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ پابندی ہیں، ملاقاتوں پہ کیسز بھی نہیں سنے جائیں گے۔ مسئلہ وہی ہے کہ خان سے اس کی پارٹی، خان سے اس کے وکلا، خان سے اس کے اہل خانہ نہ مل سکیں، تاکہ اس بیچ میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہو جائے، تاکہ اس بیچ میں آئینی ترامیم لانے کا فیصلہ کیا جا سکے۔ میری خبر البتہ یہ ہے کہ شاید آئینی ترامیم اب نہ ہو سکیں، یہی ایک ٹیک اوے ہے جو علی امین لے کے جا سکتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے فلم کا اسکرپٹ ایسا لکھا جو کہ سب اس پہ سوال اٹھا رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔